मांगना, मदद तलब करना सिर्फ अल्लाह से। एक मदद तो ये होती है कि मौलाना साहब कुछ लिखना है, आपके पास पेन है, मैंने निकाला, हमने कहा लीजिए लिख लीजिए। ये मदद तलब करना नहीं है, ये ज़रूरत है। आप हमारे मोहताज हैं, कल मुझे ज़रूरत पड़ गई आपसे, अरे साहब 100 रुपये उधार दे दीजिए ज़रा, आज घर में चूल्हा नहीं जला है, हम जैसी तनख्वाह मिलेगी हम आपको दे देंगे। आपने हमें 100 रुपये दे दिए। इसको मांगना नहीं कहते हैं, क्योंकि ये हम आपकी जरूरत को मैंने पूरा कर दिया और आपको कभी जरूरत पड़ी तो हमने आपकी जरूरत पूरी कर दी। बीवी से खाना मांग लिया, ए खाना ला, लोग कहते लो बीवी से खाना मांग लिया, ये शिर्क नहीं है? नहीं है। क्यों? बीवी भी मोहताज है और शौहर भी मोहताज है। बीवी को आटा मैंने ला के दिया, चूल्हा मैंने ला के दिया, गैस सिलेंडर ला के मैंने दिया, दाल ला के मैंने दी, सब्जी ला के मैंने दी, मीट गोश्त मछली ला के मैंने दिया। बीवी हमारी मोहताज है, हमने ये सारी चीजें ला के दे दी। अब उसने बना दिया और पकाकर तैयार कर दिया, तो अब हमने उससे कहा लाओ खाना लाओ, उसने लाकर मेरे सामने रख दिया। तो जरजीस ने अपनी बीवी से खाना मांगा तो ये शिर्क नहीं है, इसलिए कि जरजीस पके हुए खाने का मोहताज है, और बीवी ने हमें दिया ये खुदा नहीं है, इसलिए कि बीवी भी अपने शौहर की मोहताज है, इसलिए कि उसको दाल पानी सब्जी रोटी और ये सारी की सारी चीजें, चीनी शक्कर और चाय की पत्ती और दूध वगैरह, ये सारी चीजें मैंने ला कर दी हैं। इसलिए ये जरूरियात जिंदगी है जो एक दूसरे से लगी हुई हैं। मदद तलब करना, जैसे हम आपसे कहें 5 साल हो गए शादी को, बेटा नहीं हो रहा है, मौलाना साहब आप मुझे बेटा दे दीजिए। कितने मौलवी ऐसे हैं कि जिनके पास खुद बेटे नहीं है, वो तुम्हें बेटा क्या देंगे? मौलाना साहब एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, मुझे तावीज दे दीजिए, वो मैं पहनूं, और तावीज पे नजर पड़े, वो लड़की देखते ही भागते हुए मेरे साथ चली आए। मौली साहब ने पूछा लड़की का नाम क्या है? लड़के ने कहा लड़की का नाम मत पूछो, बस तावीज दे दो। मौलाना साहब ने कहा नहीं, नाम तो बताना ही पड़ेगा, जब तक नाम लिखूंगा नहीं तब तक वो तेरी तरफ भाग कर कैसे आएगी? लेकिन 100% गारंटी है कि अगर नाम बताओगे और तावीज पे नाम लिख दूंगा तो वो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। लड़के ने जो नाम बताया वो मौलाना साहब की बेटी निकली। मौलाना साहब गुस्से से आगे लाल पीले, शर्म नहीं आती, तू मेरी बेटी का नाम बता रहा है? अरे साहब आप अपनी बेटी के लिए तावीज नहीं दे सकते हैं तो किसी दूसरे की बेटी को भागने के लिए तावीज क्यों दे रहे हो? जो चीज गलत आपके लिए, आपकी बेटी के लिए देना गलत है, तो दूसरे की बेटी को भागने के लिए तावीज देना सही कहां से हो गया है? कौन से मदरसे से पढ़ के आए हो मौलाना साहब? जरजीस की नजर में ऐसे मौलवी नहीं, कठबुल्ला कहलाते हैं। ये चीज भिखारीपन है, ये चीज मांगना है, और ये कोई नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह तो वो है जिसको चाहे बेटियां दे, अल्लाह वो है जिसको चाहे बेटे ही बेटे दे, अल्लाह वो है जिसको चाहे बेटियां ही बेटियां दे, और जिसको चाहे बेटी बेटे ही बेटे दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, और जिसको चाहे बेटा बेटी दोनों दे, और जिसको चाहे कुछ न दे, बांझ बना दे। अब क्या प्रॉब्लम है भाई? अब क्या परेशानी है? इतनी देर मुझे बोलते हुए हो गई, 11:30 से बोल रहा हूं, 12:05 हो गए हैं, 35 मिनट बोलते हुए हो गया, अभी तक आप खामोश नहीं हो रहे। एक बार सेट करके आप भी बैठ जाइए, कुछ भी हो एक बार सेट कर ले, और घुमाना है तो एक बार घुमा लीजिए, मेरी परमिशन है, लेकिन बार बार नहीं। अगर पब्लिक होता है, वीडियो में रिकॉर्ड करना है, पब्लिक को लेना है, ले लीजिए एक बार, मेरी तरफ से परमिशन, लेकिन बार बार नहीं। तो अब लीजिए, हम बोल रहे हैं ना, तो परमिशन दे रहे, तुम नहीं ले रहे, हो गया तो खामोश रहिए। डिस्टर्ब होते हैं, वैसे भी डिप्रेशन में हैं, तो आप लोग और टेंशन दे रहे हैं हमको। तो मेरे भाइयों जरा सुनिए, कितनी बड़ी बात कही अल्लाह ने। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। वो अल्लाह ही तो है जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे, यानी जिसको चाहे बेटियां ही बेटियां दे।
اور جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جس کو چاہے بیٹا بھی دے بیٹی بھی دے، دونوں دے، وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ، اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جس کو چاہے تو عقیمہ بانج بنا دے، کچھ نہ دے۔ اب دیکھ لیجئے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایک نبی ہے، اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی تھی، ان کو کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ارے پیغمبر بھی تو چاہتے تھے کہ ہمارے پاس بیٹی ہو بیٹا بھی دونوں ہو۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ کم سے کم 2 بچے تو، ایک بیٹا ایک بیٹی ہمارے پاس ہو جائے، بہت اچھا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ نبی بھی چاہتے تھے کہ ہمارے پاس بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو، لیکن اللہ نے حضرت شعیب کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دی، ایک بھی بیٹا نہیں دیا۔ اور یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو، وہ بھی تو ایک نبی تھے، اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو بیٹے ہی بیٹے دی اور ایک بھی بیٹی نہیں دی ہے۔ اور سارے بیٹوں نے مل کر، سوتیلے بیٹے تھے، دوسری بیویوں سے تھے، مل کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا، ویران کنویں میں۔ سنیے، اللہ نے شعیب کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی اور یعقوب کو بیٹے ہی بیٹے دیے، اور محمد رسول اللہ کو اللہ نے بیٹا بھی دیا بیٹی بھی دی۔ بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ بیٹے تھے نبی اکرم کے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی 1.5 سال تک زندہ رہے اور پھر انتقال ہو گیا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بیٹا بھی دیا، قاسم دیا، عبداللہ دیا، ابراہیم دیا، اور بیٹیاں بھی دی، زینب دی، رقیہ دی، ام کلثوم دی اور فاطمہ دی۔ اللہ رب العالمین نے شعیب کو بیٹیاں ہی بیٹیاں، یعقوب کو بیٹے ہی بیٹے، محمد رسول اللہ کو بیٹا بیٹی دونوں دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی، ان کی شادی نہیں ہوئی اور زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ان کو بیوی تک نہیں دی، ان کو بیٹے اور بیٹیاں بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں دیا۔ تو اسی کو اللہ کہہ رہا ہے یہ ہماری قدرت ہے، ہم جس کو چاہے بیٹیاں دیں، جس کو چاہے بیٹا دیں۔ مولانا جرجیز کے پاس ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی سے ہم بستر ہوں اور جرجیز صاحب کی دعا سے لڑکا ہو جائے، یا جرجیز صاحب لڑکے کی دعا دے دے یا لڑکی کی دعا دے دے۔ لڑکا اور لڑکی دینے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ آپ کو بیٹے کی ضرورت ہے، بیٹا مانگو، زندگی بھر مانگو، مانگتے رہو، لیکن اللہ کے اوپر ہے، وہ چاہے تو سن لے اور چاہے تو سن کر بیٹا دے دے، اور چاہے تو سن کر بیٹا نہ دے کر بیٹی دے دے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ تو بیٹا مانگ رہا ہے لیکن تیرے لیے بیٹا صحیح نہیں ہے۔ اگر میں بیٹا دوں گا تو بڑا ہو کر یہی بیٹا تیری زمین و جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے تیری گردن بھی دبا سکتا ہے، بڑھاپے میں تجھے فراموش بھی کر سکتا ہے۔ آج تجھے بیٹی کی ضرورت ہے اس لیے کہ بیٹی تیرے بڑھاپے میں بھی کام آئے گی۔ بیمار ہوگا تو تیرا پیشاب و پائخانہ بھی ایک بار بیٹی صاف کر دے گی، بیٹا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ جانتا ہے۔ مجھے بنگال اور بہار میں آتے ہوئے 25 سالیں ہو گئی، 25 سالیں۔ 1999 سے میں آ رہا ہوں۔ میرا سب سے پہلا پروگرام بیلوا میں ہوا تھا، کشن گنج بیلوا میں، شاید 1998 میں، اگر اس کو بھی جوڑ لیا جائے تو 1 سال اور بڑھ گئی۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جرجی صاحب اس 25 سال کی زندگی میں آپ نے بہار اور بنگال میں کیا چینجنگ دیکھی ہے، تب کیا تبدیلی ہوئی ہے، کیا سدھار آیا ہے، اور کوئی کہے کہ 100 میں آپ نمبر دیجئے کتنے نمبر دو گے، تو میں یہی کہوں گا 0/100۔ کل بھی آپ جس طریقے سے سنتے تھے آج بھی اسی طرح سن رہے ہو۔ کل بھی آپ کو قرآن و حدیث سننے کی عقل، تہذیب اور ادب نہیں تھا، آج بھی آپ قرآن و حدیث سننے کا کوئی ادب اور کوئی لحاظ آپ کے اندر نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، اور قرآن و حدیث سنتے وقت صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑایا کرتے تھے۔ یہ تمہارے کلیجے ہیں، یہ تمہارے دل و گردے ہیں کہ قرآن و حدیث پڑھا جا رہا ہو اور تم شور کرو، تم ہنگامہ کرو، تمہاری آوازیں نکلیں،
ارے ڈرو اللہ کے عذاب سے، کہیں زمین نہ پھٹ جائے اور ہم اس زمین کے اندر کہیں دھس نہ جائیں، اللہ کہیں ہمارے اوپر یہ عذاب نازل نہ کر دے۔ ڈرنا چاہیے ہمیں اللہ کے عذاب سے۔ آپ نے کسی گویے کو نہیں بلایا ہے، آپ نے کسی ڈانس کرنے والے کو نہیں بلایا ہے، یہ قرآن اور حدیث سنی جا رہی ہے۔ ہماری ہر حدیث اور ہر آیت پر ہم کہیں تالی بجاؤ، تالی بجوا سکتا ہوں، لیکن تالیاں بجانا بھی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، اس لیے ہم لوگ اپنے جلسوں میں کبھی کسی کو تالی بجانے تک کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یہ مشاعرہ بھی نہیں ہے کہ ایک شعر پڑھ کے واہ 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 کیا جائے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن کی آیت ہم پڑھے واہ واہ کہو، نہیں، سنو غور سے، سننے کے لیے ہے، ہم لوگ سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ سننے کے لیے آئے ہو۔ تہذیب اور ادب بھی ہوتا ہے کوئی چیز، کھانا کھانے کے ادب ہوتے ہیں، پانی پینے کے ادب ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے کوئی آداب ہوتے ہیں، مسجد میں جانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جلسہ سننے کے بھی آداب ہیں میرے بھائیوں۔ مت موقع دو شکایت کا۔ تو پہلی چیز ہمیں اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہے دینے والا اور چھیننے والا۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو یہ دعا یاد کر لو۔ ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی اس دعا کو یاد کر لو۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جس سے کوئی چیز چھیننا چاہے، اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتی۔ ولا معطی لما منعت، اور اللہ اگر کسی کو کوئی چیز چھین لے کسی سے تو ساری دنیا مل کر اس کو وہ چیز دے نہیں سکتی، نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے، غور کرو، کسی کو دینا چاہا، فرعون نے اعلان کر دیا، فرعون نے، کیونکہ فرعون کو کسی نجومی نے، کسی کاہن نے کہہ دیا تھا تمہاری حکومت میں کوئی بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ بڑا ہو کر تمہاری حکومت کو پلٹ دے گا اور ایک دن وہ تمہاری موت کا سبب بن جائے گا، لہذا کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ تمہیں سزا دے گا، تمہیں نکال دے گا اور تمہاری جگہ پر خود بادشاہ بن جائے گا۔ تو فرعون ہنسنے لگا اور اس نجومی سے، اس کاہن سے کہنے لگا، بھوشیہ بتانے والے سے، ہماری حکومت کو گرانے کے لیے کوئی بچہ تو تب بڑا ہوگا جب میں کسی کو بڑا ہونے دوں گا، آج کے بعد جتنے بھی بچے جب بھی پیدا ہوں گے ان بچوں کو اسی وقت قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون نے لاکھوں بچے کٹوا دیے، جو بچہ پیدا ہوتا تھا فرعون کے درباریوں کو پتا چلتا تھا، بچے کو چھینتے تھے وہ اس عورت سے اور اس کو قتل کر دیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے مار دیے گئے جاتے تھے، قتل کر دیے جاتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک عورت کے پیٹ سے ایک ایسا بچہ پیدا کیا جو آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام کا نام پاتا ہے۔ موسیٰ پیدا ہوئے، چھوٹے سے بچے تھے۔ موسیٰ کی ماں نے سوچا 2 دن 3 دن تو چھپانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، وہ دودھ کے لیے کبھی روتا ہے، کبھی درد سے روتا ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ سوچا میرے بچے کی رونے کی آواز سے کہیں ایسا نہ ہو، میرے بچے کی رونے کی آواز سے کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کی پولیس کو پتا چل جائے اور وہ ہمارے بچے کو چھین کر قتل کر دے۔ اس نے لکڑی کا ایک صندوق بنایا۔ کیا ہوا بیٹا؟ نہیں، بیٹھ جاؤ یا جاؤ، 2 کام میں سے ایک کام کرو، کھڑے ہو کے مت دیکھو۔ ایک لکڑی کا صندوق بنایا۔ ذرا سنیے گا میرے بھائیوں، دیکھیے فرعون سب کو ختم کر رہا ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو بچانا چاہے تو فرعون کا باپ بھی ختم نہیں کر سکا۔ لکڑی کا ایک صندوق بنایا عورت نے، اور اسی صندوق میں اپنے بیٹے کو، دودھ پیتے بچے کو اسی صندوق میں بند کر دیا، اور اسی بچے کو لے کر دریائے نیل کے پاس آ گئی اور لکڑی کے صندوق میں پیک اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دیا۔ دریائے نیل
دریائے نیل کے حوالے کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے اور میں اپنے بچے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی، اس لیے میں نے اپنی ممتا اور اپنی محبت کو تیری راہ میں دے دیا ہے، ہم نے اس کو سمندر میں ڈال دیا ہے۔ اے اللہ اب میں نہیں جانتی کہ میرے بچے کی حفاظت تو کیسے کرے گا۔ یہاں پر بھی اس نے اللہ کو پکارا، اللہ میں نہیں جانتی کہ میرے بچے کی حفاظت تو کیسے کرے گا۔ سمندر میں ڈال دیا اور سمندر کی موجیں اس صندوق کو آگے لے جانے لگی، ایک لہر آتی صندوق آگے بڑھ جاتا، ایک اور لہر آتی صندوق اور آگے بڑھ جاتا۔ ماں اس وقت تک دیکھتی رہی اس صندوق کو جب تک کہ وہ صندوق اس ماں کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ ذرا سوچیے، اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے لکڑی کے سمندر کے حوالے کرنا، اور جب کیا ہوگا تو اس عورت کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ اس ماں کے کلیجے سے پوچھو کہ کیسے چھوڑا ہوگا۔ چھوڑ دیا۔ صندوق جب تک نظر آیا دیکھتی رہی، جب غائب ہو گیا تو گھر آ گئی، پھر دعا کرتی رہی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھو، صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس سے گزرا۔ فرعون کی بیوی آسیہ بالکنی میں کھڑی تھی، سمندر کے اندر بہتے ہوئے صندوق کو دیکھا لکڑی کے، تو اپنی درباریوں کو بھیج کر کہا کہ جاؤ اس صندوق کو اٹھا کے لاؤ، ہو سکتا ہے اس میں کوئی خزانہ آ رہا ہو۔ کیسے اللہ انتظام کراتا ہے۔ درباری صندوق اٹھا کر لائے۔ آسیہ نے جب اس صندوق کو کھولا تو کیا دیکھتی ہے، بڑا خوبصورت حسین و جمیل دودھ پیتا بچہ اس صندوق میں بند ہے۔ درباریوں نے خبر دی فرعون کو ایک چھوٹا سا بچہ سمندر میں بہتے ہوئے آ گیا ہے اور آپ کی بیوی نے اس بچے کو اٹھوا لیا ہے۔ فرعون اپنے درباریوں سے کہتا تلوار لے کر میرے ساتھ چلو، اپنی بیوی سے کہتا اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی ارے اس بچے کو مار کر تمہیں کیا ملے گا، یہ تو ہمارے پاس پلے گا، ہم اس کو کھلائیں گے پلائیں گے بڑا کریں گے، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے یا ہم کو یہ نفع دینے کے کام آئے گا۔ ارے جب تم اور ہم دونوں اس کو مل کر پالیں گے تو یہ تمہارے خلاف بغاوت تو نہیں کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ جب تم ہم اور ہم دونوں اس کو مل کر پال رہے ہیں تو پھر کیوں بغاوت کرے گا؟ فرعون نے پھر ضد کی، آسیہ نے بھی ضد کی، لیکن بیوی کی ضد کے آگے فرعون کی نہیں چل پائی اور اپنی بیوی کی بات مان کر کہتا ٹھیک ہے کھلاؤ پلاؤ بڑا کرو، کوئی بات نہیں، چلو ہمارے گھر میں رہے گا تو ہماری نگرانی میں، اگر کچھ بدماشی کرے گا تو ہم بڑا ہونے کے بعد بھی گردن مار سکتے ہیں اس کی۔ بس یہیں سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے اور پھر اللہ نے کسی طریقے سے انتظام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، پھر پتا چلا کسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو وہاں تک پہنچا دیا، نوکرانی بن کے آتی ہے اور پھر اس نے کہا لاؤ ہم دکھاتے ہیں شاید ہو سکتا ہے میرا دودھ پی لے، اور جیسے ہی موسیٰ کی ماں نے اپنے دودھ سے لگایا بچہ دودھ پینے لگا تو فرعون کی بیوی نے دودھ پلانے کے لیے اسی عورت کو منتخب کر دیا۔ اس کو بھی نہیں معلوم کہ یہ فرعون اس بچے کی ماں ہے، ماں جانتی ہے یہ میرا ہی بیٹا ہے کیونکہ وہ تو پہچانتی تھی۔ اب دودھ بھی پلانے لگی لیکن یہ نہیں بتاتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ فرعون اسی گھر میں پل پل پوس کر بڑے ہو گئے اور پھر آگے چل کر پورا واقعہ نہیں بتانا چاہتا۔ یہی فرعون کے لیے مصیبت بھی بن گئے۔ اللہ نے نبوت سے نوازا اور پھر دریائے نیل کو پار کرنے لگے تو سمندر میں لاٹھی ماری، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی نکل گئے۔ فرعون نے سوچا راستہ بن گیا، ہم بھی نکلے اور موسیٰ کو اور ان کی قوم کو پکڑے، اور جیسے ہی فرعون اور اس کے ساتھی سمندر میں بیچوں بیچ میں پہنچتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے سمندر دونوں طرف سے مل جا، سمندر کے دونوں کنارے مل جاتے ہیں۔ فرعون اور اس کے پورا لشکر پورا کا پورا غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے سمندر کے اندر۔ میرے بھائیوں موسیٰ علیہ السلام ہی اس کی موت کا سبب بنے اور پھر بعد میں وہی موسیٰ علیہ السلام وہاں کے حکمراں بنے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساری دنیا
علاقے کے بچوں کو قتل کر رہا تھا فرعون، ایک بھی بچے کو زندہ نہیں رہنے دیں گے، لیکن اللہ نے موسیٰ کو بچایا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا، اللہ اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو ساری دنیا چھین نہیں سکتی، اور جس سے چھین لے ساری دنیا مل کے اس کو دے نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیوں، توحید پر اتنا ہی کافی ہے۔ قول لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا، اس کے تقاضے کو پورا کرنا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کو ترازو کے پلڑے پر رکھ دیا جائے اور پوری دنیا، پوری کائنات، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیے جائیں اور پھر ترازو اٹھائی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور ساری دنیا کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو، اس کلمے کو پڑھ کر اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرتے ہیں۔ آؤ دوسری چیز، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، پہلی چیز لا الہ الا اللہ کہنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ راستے میں کوئی کنکر پڑا ہے ہٹا دو، راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے ہٹا دو، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو، راستے میں کوئی بھی ایسی چیز پڑی ہے جو چلنے پھرنے والوں کو تکلیف دے سکتی ہے، ہٹا دو۔ بائک سے جا رہے ہو، بڑا پتھر راستے میں دیکھا، بائک روک دو، پتھر کو ہٹا دو۔ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، بائک روک دو، فور ویلر روک دو، کیلے کے چھلکے کو ہٹا دو، کیونکہ تم تو گزر جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے اس پتھر سے کوئی بڑھیا ٹکرا جائے، کوئی بوڑھا ٹکرا جائے، کوئی بچہ کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل جائے، اس کا دانت بھی ٹوٹ سکتا ہے، اس کے گھٹنے پہ بھی چوٹ لگ سکتی ہے، اس کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتے ہو آپ۔ رمضان کے مہینے میں مائک پکڑ لینا، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم آپ کے علاقے میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، سحری کے ٹائم پہ اٹھاتے مائک پکڑ کے، روزدار بھائیوں اٹھو، سحری کر کیجئے، اس وقت 4 بج چکے ہیں، اس وقت 4:15 بج چکے ہیں، پھر اس میں نعت پڑھیں گے، نظم پڑھیں گے، حمد پڑھیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں پڑھنا شروع کر کے لاؤڈ اسپیکر سے پورے محلے کو جگا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی لوگوں کو تکلیف دینا ہے۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہم روزے کے لیے اٹھا رہے ہیں تو معاف کیجئے گا، یہ ثواب کا کام نہیں ہے، کیونکہ روزہ جس کو رکھنا ہے وہ تو الارم لگا کے سوئے گا، وہ کسی بھی طریقے سے سوئے گا اور پھر اٹھے گا، اس کو تو اٹھنا ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا، آپ اس شور و ہنگامے سے ان لوگوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ مثلا بہت بوڑھا ہو چکا ہے کوئی آدمی، اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی اس کے اندر، اس کو اب نیند بھی نہیں آتی ہے جلدی سے، ڈاکٹر نے کوئی دوا دی، اب وہ ڈپران 5 mg کی یا 10 mg کی کھا کے سو رہا ہے، ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوا کھا کے وہ سو رہا ہے، اور آپ نے 2 بجے 3 بجے مائک پکڑ کے اس بوڑھے آدمی کی نیند میں ڈسٹرب کر دیا، جبکہ اس بوڑھے آدمی کو اللہ نے رخصت دی ہے کہ اب تو روزہ چھوڑ دے، اب اپنے روزے کے بدلے میں فقیر کو کھانا کھلاتا چلا جا، بس تیرے اوپر سے روزہ اٹھا لیا گیا۔ آپ اس بوڑھے کی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ ان عورتوں کی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے اور جو بیچاری حمل کی وجہ سے روزہ ان کی اوپر سے رخصت ہے، وہ بعد میں پورا کریں گی لیکن اس وقت نہیں پورا کریں گی کیونکہ ان کے بچے کی جان کے جانے کا خطرہ ہے۔ آپ ان عورتوں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کی اوپر سے بھی روزے کی رخصت ہے، وہ بعد میں روزہ رکھیں گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، جن کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی ہے تم ان کو بھی جگا رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، یہ تکلیف دینا ہے انسانیت کو، یہ بھی اماطۃ الاذى عن الطریق میں شامل ہے۔
یا اسی طریقے سے آپ آگے کھڑے ہو گئے اور پیچھے والوں کے لیے آپ پریشانی کا سبب بن جائیں, یا موبائل آپ اتنا اونچا کر کے ہماری ویڈیو بنائیں کہ آپ کی پیچھے لوگوں کو دیکھنے میں تکلیف ہو, تو یہ ساری چیزیں تکلیف دینے کے زمرے میں آتی ہیں, اماطۃ الاذان طریق میں آتی ہے. آپ کسی کو بھی تکلیف دینے کے حقدار نہیں ہیں, آپ تکلیف نہیں دے سکتے. اگر آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم اپنے اسلام کا اور ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں, ہم مومن ہیں یا نہیں. ارے مسلمان تو اس کو کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. یہ تو مسلم کی تعریف ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. ہم دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے. میرے بھائیوں, آج انسانیت پر کتنا ظلم ہوتا ہے, کتنے ہاسپٹل آپ کو ایسے ملیں گے, جا کر جائزہ لیجئے. ہمارے لکھنؤ میں تو بہت ایسے ہاسپٹل ہیں, ایک آدمی بیچارہ غریب ہے, اپنی ماں کا, باپ کا یا بیٹے کا علاج کرا رہا ہے, اور لاسٹ میں جب بچنے کا کوئی چانس نہیں رہا تو ڈاکٹر نے کہہ دیا وینٹیلیٹر پہ رکھنا پڑے گا. وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا, دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا, لیکن پھر بھی ڈاکٹر اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھے ہیں. ڈاکٹر جانتے ہیں کہ یہ مر گیا, لیکن دوسرے دن بھی وینٹیلیٹر, تیسرے دن بھی وینٹیلیٹر, 4 دن اور 5 دن تک اس کی باڈی کو وینٹیلیٹر پر رکھے رہتے ہیں, اور ہر دن کا 50,000 روپے کے حساب سے 5 دن کا 2.5 لاکھ روپے کا بل اس غریب انسان کو پکڑا دیتے ہیں. جانتے ہیں کہ یہ مر چکا ہے پہلے, پھر بھی چونکہ وینٹیلیٹر پر چونکہ ہوا آتی رہتی ہے اس لیے وہ ایسے ایسے کرتا رہتا ہے. مریض کا ذمہ دار یہ سمجھتا ہے ابھی سانس چل رہی ہے, حالانکہ وہ وینٹیلیٹر پہ مر چکا ہوتا ہے, اور ڈاکٹر اس کو اچھی طرح جان جاتے ہیں کہ مر چکا ہے, لیکن پھر بھی اس کو رکھتے ہیں تاکہ بل بڑھتا رہے اور ہم بیلنس بڑھاتے رہیں. 2 لاکھ اور 2.5 لاکھ کا بل دے دیتے ہیں. اس سے گری ہوئی انسانیت اور کیا ہو سکتی ہے, اس سے گرا ہوا دھندا اور کیا ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں, کہ انسانیت اس حد تک گر جائے گی کہ ایک مریض کے مرنے کے بعد بھی اس کو 3-4 دن ڈیڈ باڈی کو اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا جائے, لوگوں کو دھوکہ دیا جائے. اسی لیے اسلام نے ایسے دھوکہ دینے والوں کے سلسلے میں کہا من غش فلیس منا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. ہم میں سے نہیں کا مطلب سمجھتے ہو, مسلمان نہیں. دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں, یعنی مسلمان نہیں. یہ کیا ہے؟ جرجیت صاحب کی موبائل کی دکان ہے, ریپیئر کرتے ہیں, اچھا ہے ٹھیک ہے. ایک کسٹمر آیا بیچارہ, مولانا جرجیت صاحب دیکھیے موبائل, ہاں ٹھیک ہے, اس میں یہ کمی ہے, ہاں یہ پارٹس بدلا جائے گا, ہاں 1500 روپے کا خرچہ آئے گا, ٹھیک ہے. پارٹس تو اوریجنل ڈالیں گے نا, ہاں اوریجنل ڈالیں گے, ٹھیک ہے. اب آپ اندر تو کوئی گھس کے نہیں نہ دیکھ رہا ہے, آپ نے اس میں 200 روپے والا پارٹس ڈال دیا ہے جو اوریجنل نہیں ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چلے گا, اور آپ نے اوریجنل کہہ کر اس کو آپ نے 200 روپے کا ڈپلیکیٹ آپ نے اس کے اندر پارٹ ڈال دیا, اور جب کسٹمر لینے آیا آپ نے اس کو دے کے 1500 روپے لے لیے. یہ بھی دھوکہ ہے کسٹمر کے ساتھ, اور آپ بھی اسی زمرے میں شامل ہے کہ من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اسی طریقے سے جرجیت صاحب قابل ہیں, ہوشیار ہیں, سرکاری ویکینسی نکلی ہوئی ہے, اور میرے نمبر کے مطابق مجھے حق ہے کہ میرا نمبر آ جائے گا. مجھے نمبر کے مطابق ہم کو ملنی چاہیے نوکری, لیکن دوسرے آدمی نے 25 لاکھ روپے کی رشوت دے کر جرجیت صاحب کا نام کٹا کر وہاں نوکری پالی. جس نے رشوت دے کر نوکری پائی وہ, اور جس نے رشوت لے کر حقدار کا حق مار کر کسی غیر حق کو نوکری دے دی اور سرکاری سروس دے دی, میرے پیارے ساتھیوں یہ بھی انسانیت پر ظلم ہے, حقدار کا حق مارنا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا راشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے, کیونکہ دونوں نے انسانیت پر ظلم کیا. یہاں ہندو مسلمان کی قید نہیں ہے. اگر کسی ہندو کا بھی نمبر آ رہا ہے, قابل ہے, تو آپ اس کو نوکری دیجئے, اس کا حق ہے. آپ کسی کا حق نہیں مار سکتے. آپ کو نوکری
नौकरी इसलिए मिल जाए कि आप मुसलमान हैं, नहीं, आपको काबिलियत की बुनियाद पर नौकरी हासिल करना चाहिए और दूसरे आदमी को काबिलियत की बुनियाद पर ही नौकरी देनी चाहिए, चाहे वो किसी मजहब से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी मसलक का हो, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र का हो। इंसानियत ये कहती है।